तमाम देखने सुनने वालों को मुमताज़ भट्टी का सलाम। पी टी आई के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मामला तय पा रहे हैं या नहीं, इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी जारी है। मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने, सीनियर एंकर्स ने मुख्तलिफ दावे किए हैं और ये दावे कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं इस पर बात करेंगे। और उस्ताद पावलिया ने मुंडे लड़ पे ने, पावलिया ने मुंडे की कहानी भी तो आज सुनावांगे। अगली खबर जो है वो ट्रंप के हवाले से है। ट्रंप ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अमेरिका की मलकियत होगा और ईरान ने एक नई बड़ी अनाउंसमेंट की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के वाक़यात और खुजदार में एक बड़ा ऑपरेशन, इस पर बात करेंगे। हैबतुल्लाह के बारे में इतला है कि वो सामने आए हैं, एक तस्वीर भी जारी हुई है जिसमें बज़ाहिर लगता है कि वही हैं, मगर ये ज़्यादातर अफगान जो मीडिया है वो क्लेम कर रहा है। इस पर भी आखिर में बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर देते रहें ताकि हमें पता चलता रहे। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नजम सेठी साहब ने ये फरमाया कि पी टी आई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आने वाले दिनों में मामला तय पा सकते हैं, क्योंकि सूबों के हवाले से जो पी टी आई है उसका मौक़िफ़ वही है जो इस्टेब्लिशमेंट का है। सो आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट इस मामले के ऊपर चाहेगी कि वो पी टी आई को साथ ले और उसको भी यानी कि एक कंसेंसस डेवलप किया जाए पॉलिटिकल बाकी सियासी जमातों के साथ साथ। सो ये आने वाले दिनों में उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है, यानी कि उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया है कि कुछ मामला तय पा सकते हैं और उसके एवज़ कुछ जो क्या ले रियायतें हैं वो पी टी आई को मिल सकती हैं। इसी तरह की बात जो है वो अब्दुल मालिक ने मंसूर अली ख़ान के साथ एक पॉडकास्ट में की थी और सोहेल भी पहले सोहेल वड़ाइच जो है वो कॉलम लिख चुके हैं। फिर ये कि जो अब्दुल मालिक है उन्होंने ये भी कहा कि मरियम के जो प्राइम मिनिस्टरशिप के चांसेस हैं वो बड़े कम हैं। और उसके बाद ये कल जब वो तकरीब में शरीक हुई तो परसों रात को, तो उसमें फिर ज़्यादा तबसरे हुए कि जनाब सिर्फ एक वज़ीर आला थी। खैर, अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसी तरह हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने एक कॉलम लिखा है। 30 से 35 जर्नलिस्ट या एंकर्स हैं ज़्यादातर जो कि इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मुनीफ फारूक ने तो हद ही कर दी है, उसने कहा ये बाकी जितने लोग हैं इनसे तो इस्टेब्लिशमेंट बात ही नहीं करती, ना फवाद चौधरी से करती है, ना हफीज़ुल्लाह न्याज़ी से, ना सेठी से। तो असल बात तो मुझे पता है। वो कहता है जी कोई दूर दूर तक निशान नहीं है कि इमरान खान को कोई रियायत मिल सकती है। ये मुनीफ फारूक जो कि एंकर हैं उनका कहना है अपने वीलाग में। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है इसको अगर आप सम अप करें, इसकी समरी निकालें, तो आपको कन्फ्यूजन लगती है कि यार ये क्या, आधे कह रहे हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का दावा करते हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं भाई साढ़े तो अलावा इस्टेब्लिशमेंट किसी ने गाली नहीं कर दी। अच्छा, ये सारे हालात देख के तब मुझे वो एक लतीफ़ा याद आ गया। लतीफ़ा जो है वो एक जारी बात है पुराने वक्त का है, एक गांव के हवाले से है जहाँ पे पंजाबी में अगर मैं सुनाऊंगा तो बाकी जो उर्दू समझते हैं उनको वो समझ नहीं आएगी, तो मैं दोनों में कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो है ना आपको इसको ट्रांसलेट भी कर दिए। पावलिया ने मुंडे जवान हो गए और जवान हुए थे, इकट्ठ हो गया, 10 12 14 इकट्ठे हो गए। उन्होंने क्या यार को वारदात करिए, मतलब किसी देहात में जो चंद नौजवान हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने वारदात करने का सोचा। अच्छा, वो जो खड्डियों वाले, इनको पावली कहते हैं, जो खद्दर ये खेस शेस बुना करते थे, सो उनमें ये एक आप तय पाया कि सुबह सवेरे निकलेंगे, यानी कि रोशनी होने से पहले, इतना सवेरे कि पो फूटने से पहले, और जाएंगे और कपास जो है वो चोरी करके ले आएंगे ज़मींदारों की। उनकी अपनी तो खैर ज़मीन नहीं थी, तो वो उन्होंने कहा जी बाकियों की अपनी है, चोरी करके ले आवांगे और उसको बांट लेंगे वापस आके। जब ये जुज़ियात तय हो रही थी वारदात की, तो उसमें ये हुआ कि जी अगर किसी ने पूछा या कोई सामने से आ गया तो क्या किया जाएगा। तो एक के बारे में डिसाइड किया गया कि ये शख्स जो है नुमाइंदगी करेगा सब की और बोलेगा, बाकी सारे खामोश रहेंगे। सो कुछ दिन उन्होंने वारदात जारी रखी और फिर एक दिन सुबह सवेरे वो फुट्टी लेकर आ रहे थे और आगे से ज़मींदार आ गया जिसकी ज़मीन में से वो चोरी करके, फुट्टी कहते हैं कपास को, तो वो जो है सामने से आ गया। उसने पूछा हाँ भाई वो मुंडे, उसको नहीं पता था कि ये चोरी करके आ रहे हैं। तो उसने कहा मुंडे कित्थों आ रहे हो? वो सारे खामोश। अच्छा, वो अब 2-3 दफ़ा उसने पूछा, उसे शक हुआ कि यार ये बोल क्यों नहीं रहे। आखिर में वो एक दूसरे को कहे तुम बोलो, दूसरा कहे तुम बोलो, उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया और फाइनली एक ने ऊंची आवाज़ में कहा बोलो बुलारा कहते हैं जो स्पोक्स पर्सन आप कह लें, ये मैं इसको आपको
یہ نمائندگی کر رہا ہو، اسپوکس پرسن، بولو بلاریا. تو وہ جب بولا تو اس نے کہا بھائی جو مطلب پنجابی میں اس نے کہا کہ سائیں پھٹی سی جاتی کھلوتے انہوں نے اپنی کپاس پہچان لیا، میں کیا بولوں. تو بھائی یہ یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو چور ہوتا ہے اس کا کوئی پاؤں نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ کہ ہر ایک اپنی اپنی بولی بولتا ہے. خیر، اب یہ جو ساری میں نے آپ کو مثال دی کہ بول و بلارا، ہر بلارا جو ہے وہ اپنی اپنی زبان میں وہ جب ذمہ دار آیا تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے چور جو تھا وہ اپنے اپنی زبان میں بولنے لگ گیا. اب اس میں سے آپ طے کر لیں گے جی اصل بلارا کون ہے مطلب بیسکلی اسپوکس پرسن کون ہے. تو ہوتا یہ ہے، دیکھیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں کبھی چیزیں اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ واضح نہیں کرتی، نہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہونا ہے ہو رہا ہے تو ہونا ہے ہو رہا ہے. یہ کوئی بلا کے آپ کو بریف نہیں کرے گا کہ ہم ڈیل کرنے جا پہ، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا. اگر یہ صحافیوں کو ایگزیکٹ پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کیا ہوگا. یہ تو مطلب ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی جگہ کنیکٹڈ ہے یہ اینکر بالخصوص. یہ تو 8 پارٹیوں کے پروجیکٹ پکڑے ہوتے ہیں. خیر، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی جو انوائرمنٹ ہے، جو حالات ہیں وہ شیپ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، ٹریجیکٹری کو، کہ آگے حالات کس طرف جانے ہیں. سو آج کے دن میں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہنا کہ معاملات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، بات چیت کہیں پہنچے گی یا نہیں، بات چیت تو ہر وقت رابطے موجود رہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں رابطہ ہی نہیں ہوتا، میں آپ کو یہ ہر وقت رابطے لوگوں کے موجود رہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور جرنلسٹوں کے بھی رہتے ہیں. یہ بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کلیم کرنے بیٹھ جائے کہ میں ہی بس جناب بلا رہا ہے. وہ بھائی ہر ایک بندے کے اپنے سورسز ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 4 مہینے نواز شریف سعودی عرب کا دورہ کرنے گئے اور جنرل باجوہ ان کے ہمراہ تھے، اور وہاں پہ سے جب واپس آئے تو ایک ملاقات ہو گئی، اور میں نے مطلب ایک فنکشن میں انٹریکشن ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ تو انہوں نے نا کندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کا صبر کرو 4 مہینے ٹھیک ہے. تو 4 مہینے میں اگلے 4 مہینے نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے. تو یہ بعض چیزیں جو ہے وہ نظر کچھ آ رہی ہوتی ہیں، ہوتی کچھ ہیں، اور یہ معاملہ ہے. میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ جناب پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات واقعی طے ہونے لگے ہیں یا ہو جائیں گے. فرینکلی مجھے اس پہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے موقف کا نہیں پتہ. جو کلیم کر رہے ہیں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں ان کو بھی نہیں پتہ کہ اصل میں معاملہ یہ اپنا اپنا تکا ہے. بس جس کا چل گیا وہ کل کلپ نکالے گا، کہے گا اللہ بیت پہلے دسے سی. لیکن دیکھیں 3-4 بڑے موقع آئے جب یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی. ایک بڑا موقع تھا جب آپ کہہ لیں انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، الیکشن کے بعد بھی ہو سکتی تھی سیٹلمنٹ، نہیں ہوئی. پھر اس پہ ہو سکتی تھی جب انڈیا کے ساتھ تصادم ہوا، کانفلکٹ ہوا، پاکستان کی وکٹری کے بعد بھی ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی. کئی موقع ایسے آئے ہیں جو کہ جن پہ یہ سیٹلمنٹ ہو سکتی تھی، پولیٹیکل ریکنسلیشن ہو سکتی تھی، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بھی ہو سکتی تھی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب خود نواز شریف بھی بڑا سنسیئرلی یہ چاہ رہے تھے کہ سیٹلمنٹ ہو جائے، اور فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا تھا، مگر پھر نہیں ہو سکی. سو یہ حالات و واقعات اور جو انوائرمنٹ ہے اور جو تسلسل ہے واقعات کا، وہ یہ طے کرتا ہے کہ آگے معاملات کس طرف چلنے ہیں یا کس سٹیج پہ جا کے یہ سیٹلمنٹ ہونی ہے. اس پہ ہر ایک اپنی اپنی تئیں جو خبر دے رہا ہے اس کی اپنی وہی انفارمیشن ہوگی جو وہ دے رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں البتہ ایک پہ مجھے اعتراض ہوگا، صرف مینوں پتہ ہے گا، وہ نہ فواد چودھری نو پتہ ہے گا، نہ نجم سیٹھی نو پتہ ہے گا. تو بھائی تجھے کوئی ایک آدھ بندہ دیکھے نا، آپ پوری اسٹیبلشمنٹ کو تو نہیں مل رہے نا. جس ایک آدھ بندے نو تسی مل رہے ہو، جس پروجیکٹ تے کام کر رہا ہے گا تہاڈے کانے جو گل پا دینا، تسی باہر آ کے پھوک مار دیندے ہو. ویسے جنوں یہ ملتا ہے گا وہ تو کسی پروجیکٹ تے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کام ہی ویلا ہے باہر کا. اچھا اینی ہو، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جو ملک کے حالات تو واقعات ہیں سیاسی، وہ جیسے کہ بڑی اچیومنٹس جو اس دور میں کی گئیں، جیسے کہ یہ جو مارکہ حق تھا، پھر یہ کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنس ہے یا جو آپ کہہ لیں کہ کردار ہے وہ سیاسی معاملات میں مضبوط ہوا ہے. سو یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ دو فریق جب برابر کی سطح پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ عمران خان کو زوم تھا کہ وہ پاپولرٹی کی انتہا پہ کھڑا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو زوم تھا کہ وہ بڑی طاقتور ہے اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، تو اس وقت یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. ہاں البتہ
اب میں یہ کوئی کسی سے بات کر کے نہیں، میں آپ کو اپنے طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ سیٹلمنٹ ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب ایک فریق جو ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کافی طاقتور ہو جاتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا ہے۔ ماضی میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ وتیرہ نہیں رہا۔ ماضی میں جب وہ سمجھتے تھے کہ کوئی کمزور ہو گیا تو پھر وہ کہتے تھے اس کو اور روک دو، کئی دفعہ ایسا ہوا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے آپ کہہ لیں 5-7 سالوں سے اب وہ یا 8 سالوں سے وہ وتیرہ نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، مگر یہ بھی نہیں کہ کل سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہماری ٹرمپ کے حوالے سے ہے۔ ٹرمپ نے کہا جی کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ اب اسٹیٹ آف امریکہ ہوگا، اسٹیٹ آف امریکہ بن جائے گا اور میں جلد اس کا اناؤنس کروں گا۔ آج ایرانی وزارت خارجہ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ عمان کے ساتھ ہمارے جو نیویگیشن ہے ہرمز کے اندر، اس کے اوپر معاملات طے پا گئے اور جلد اس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی۔ اب دو صورتیں ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو جو امریکن سیکیورٹی ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں انہوں نے، اور انڈیا کے ایک جو ویلاگر ہیں اور جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا ہے کہ اب ٹرمپ جو ہے وہ زچ ہو چکا ہے، تنگ آ چکا ہے اور اس کے اوپر پریشر ہے، سو وہ ٹیکٹیکل نیوکس کا استعمال کر سکتا ہے ہرمز میں اور اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو جیسے ہی ایرانی وزارت خارجہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور میں نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی شاید پرسوں کہ اس میں جو ریڈ سی ہے اور جو بحر مندب ہے اس میں بھی بڑے آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور سعودی عرب جو ہے وہ پراپر اس کو لیڈ کرے گا، اور یہ جو 14 ممالک کا ایک اتحاد بنا ہے میری ٹائم الائنس، وہ اس میں اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ سو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں جو سعودی عرب کر رہا ہے اور جو ٹرمپ کر رہا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں کو ریلیشن پائی جاتی ہے، مگر آج واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اس وقت سخت انائڈ ہے اپنے جو مشرق وسطیٰ کے الائز ہیں ان سے، اور ان کی جو سٹوری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ٹرمپ مزید کوئی رسک نہیں لے گا ان جو مشرق وسطیٰ کے الائز ہیں ان کے لیے ایران کے خلاف، مگر جو تجزیہ نگار اور ڈیفنس رپورٹر ہیں امریکہ کے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ٹرمپ چونکہ وکٹوریس نکلنا چاہتا ہے، اس کی پولیٹیکل بقا کا سوال ہے، تو اس وقت اس کے اوپر شکست کے جو لگ رہے ہیں آپ کہہ لیں کہ تجزیے اور اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی ہے، وہ اس کو دھونے کے لیے کوئی بڑی کارروائی کر کے اس ریجن سے نکلنے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ دیکھنا ہے، یہ آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کس سطح کی جو ہے وہ معاملات طے پاتے ہیں۔ البتہ جو رپورٹس ہیں ایگزیکٹلی وہ یہی ظاہر کرتی ہیں کہ جو اس وقت براڈ کوپر ہے وہ اس میں بار بار جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے طریقہ کار کے آپریشن کیا جائے، اور اس سے پہلے جو پینٹاگون چیف ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وہ یہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ہرمز کا جو کھلنا ہے وہ کسی جنگی کارروائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جنگی کارروائی کے ذریعے اس کو نہیں کھلوایا جا سکتا۔ 3 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں لیبنان میں، اور اس کے اوپر جو مائک حقبے ہیں اسرائیل میں جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے جناب بڑا ادھم مچایا، انہوں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے اور دیکھیں یہ حزب اللہ اس طرح سے کرتی ہے، سیز فائر کی خلاف ورزیاں کرتی ہے، معصوم جو مطلب اس کے خیال میں معصوم اسرائیلی فوجیوں کو مارے، معصوم تو وہاں جو غزہ میں مارے گئے، یہ اسرائیلی فوجی کیسے یہ تو کسی کی سرزمین پہ گئے ہوئے ہیں، یہ لیبنان کی سرزمین پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ مارے گئے ہیں، یہ اسرائیل میں تو نہیں مارے گئے کہ ان کو باہر سے آگے کسی نے مار دیا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے جو ٹرمپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان کی، جیسے حقبے ہو گیا جو کہ پرو اسرائیل ہیں۔ تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں 2 انسیڈنٹ ہوئے، کرم میں اور بنو میں، مگر یہ چھوٹے ان کی جو انٹینسٹی تھی وہ کم تھی۔ خوزدار میں ایک بڑا آپریشن کیا گیا ہے پہاڑوں میں، اور وہاں پہ 10 جو دہشت گرد ہیں BLA کے ان کو مار دیا گیا ہے، یہ سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے۔ مگر اپر دین میں لڑکیوں کے 16 جو سکول ہیں ان کو آئندہ 1 ہفتے کے لیے بند رکھنے کی استدعا انتظامیہ کی طرف سے کی گئی ہے، اور یہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر کی گئی ہے۔
اور ایسے میں جب پاکستان کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہے، دوسری طرف افغانستان میں طالبان نے آج جشن آزادی منایا یا آپ کہہ لیں کہ یوم فتح منایا، اور اس کی ایک تصویر آئی ہے جہاں پہ سراج حقانی کے پیچھے کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ملا ہیبت اللہ ہے۔ چہرہ ان کا بڑا واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا اس تصویر میں، مگر جو افغان اکاؤنٹس ہیں جو کہ ان کی ٹی ٹی اے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے بڑے عرصے بعد پبلک میں آئے ہیں اور انہیں پبلک اپیرنس دی ہے، اور وہ یہ بتانے کے لیے دی ہے کہ پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، زخمی ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بغاوتیں جنم لے رہی ہیں، جیسا کہ بدخشاں میں ہوا ہے، وہاں ان لوگوں کو یہ میسیج دیا جا سکے کہ افغان جو قیادت ہے وہ ابھی تگڑی ہے، اور ان کو آپ کہہ لیں کہ اپنے لوگوں کو انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ قیادت جو ہے وہ اپنی جو کمانڈرز ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب بدخشاں کی جو صورتحال ہے، ایک تو یہ کہ یہاں پہ مائنز ہیں اس ایریاز کے اندر، اور انٹرسٹنگلی ان مائنز کے اوپر چین جو ہے، جو میری اطلاع ہے 2 مائنز تو چین کے پاس ہیں، کچھ رشیا کام کر رہے ہیں، اور پھر یہاں پہ یہ آپ کہہ لیں کہ غدر مچا ہے۔ اور جمعہ جو کہ کمانڈر ہے اس ایریے کا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیفیکٹ کر گیا ہے، پہلے طالبان کمانڈر تھا، اس کے بعد یہ شمالی اتحاد NRF کے ساتھ مل گیا اور اس کو قتل کرنے کا فتویٰ جو ہے وہ یا گرفتار کر کے لانے کا زندہ جو ہے ملا ہیبت اللہ جو امیر ہیں انہوں نے جاری کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنس ہے یہ ایک محدود ایریے کے اندر ہے بدخشاں میں، یہاں سے یہ آگے پھیلتی ہے یا نہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو طالبان کے خلاف، افغان طالبان کے خلاف باقی جگہوں کے اوپر بھی الائنس بنا سکتے ہیں یا مسلح مزاحمت شروع کر سکتے ہیں، کیا ان فیکٹرز کو اس موقع کے اوپر ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت انڈیا اور جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ٹی ٹی اے کی گورنمنٹ کو سوائے پاکستان کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے، رشیا کی طرف سے بھی کہا گیا کہ انہوں نے دہشت گردی جو ہے یہاں سے پھیل رہی ہے اور کنٹرول کرنا چاہیے، اور دوسری طرف وہ ٹی ٹی اے کو وہاں پہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹی ٹی اے کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ اس ساری صورتحال میں ایک تو یہ کہ ہر جو مسلح تحریک ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے سپلائی لائن چاہیے ہوتی ہے، تو یہ جو سائڈ ہے یہ پاکستان کے ساتھ تو لگتی نہیں ہے، تو ان کو سپلائی لائن کہاں سے ملے گی؟ تاجکستان، ازبکستان یا اس سائڈ سے کوئی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ یہ وہ مہمہ ہے جو حل ہونے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ یہ ریزسٹنس موومنٹ کتنی کامیاب ہوگی اور کہاں تک چلے گی، اور کتنا ڈینٹ جو ہے وہ طالبان گورنمنٹ کو ڈال سکے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، نئے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔